बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त, 15 अगस्त, आप सब पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी क्या होती है, अशराफिया तो इससे खूब बाखबर है। एंजॉय करते हैं वो अपनी ज़िंदगी को, इसलिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की धरती के ये नए लाट साहब लोग हैं। लेकिन गरीब आदमी उस पे ये 14 अगस्त 1947 किस किस्म की क़यामत लेकर आई और आज तक वो जिस क़यामत में से गुज़र रहा है, आप सब अच्छी तरह से जानते हो। ये जश्न आज़ादी, ये लाइटें जलाना, मोमबत्तियाँ जलाना, जलसे जुलूस, ये सब दौलतमंद सियासतदानों का खेल है। इस साल की जश्न आज़ादी पाकिस्तान में बहुत उदास है। मैं आप पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं। आप जान लीजिए कि ईमान सिर्फ इस चीज का नाम है कि आने वाला दौर बहुत हसीन होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान को निज़ाम अल्लाह कायम करना है और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान को ये बात समझ में आ रही है कि जमहूरियत से बड़ी लानत कोई नहीं। वो तमाम लोग जिन्हें जलील करके उतारा गया, सजाएं दी गईं, ये सब जमहूरियत ही के नतीजे हैं। तराशीदम परस्तीदम शिकस्तम, अपने हाथों से बुत बनाते हैं, फिर उसकी परस्तिश करवाते हैं और फिर उसके बाद उस बुत को तोड़ फोड़ के रख देते हैं। जमहूरियत इसी चीज का नाम है। कौन इंसान है जो आइंदा पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहेगा या पाकिस्तान में कुछ भी बनना चाहेगा? जमहूरियत की जिल्लत अच्छी तरह से आपकी नजरों के सामने है। अपने दिल को गमगीन मत कीजिए। इमरान खान को बेहतरीन मौका दिया गया जब वो वजीर आजम बने। मैंने ना सिर्फ ये कि उन्हें मुबारकबाद भी दी, उनके लिए तराना भी गाया। लेकिन इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? वही ताकतें जो उन्हें बनाकर लाती हैं, जिन्हें मुशरिकीन कहते हैं, शिरके वाले कॉरपोरेशन, दौलतमंद तबका, यही मजबूर करते हैं हर फर्द को करप्शन करने के लिए। ये करो, ये पैसे दो। ये जमहूरियत का तमाशा लाखों करोड़ों का खेल है। आप देखिए कि राइट फ्रॉम डे वन पाकिस्तान के साथ इस जमहूरी तमाशे में हो क्या रहा है। एक से एक बढ़कर करप्ट आदमी। इसी जमहूरियत का नतीजा है ये। इसलिए कि जमहूरियत में ये सारे लोग एक आदमी को वजीर आजम बनाते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, फिर उसे कहते हैं हमें ये कुछ दो, और वो कहां से दे? फिर वो चोरियां करता है, करप्शन करता है, इसलिए कि उसने वादे किए होते हैं। ये है दायरतुस्सू, विशियस सर्कल ऑफ डेमोक्रेसी। चुनाचे डेमोक्रेसी ने सारी दुनिया में हर जगह इसी डेमोक्रेसी, इसी जमहूरियत की लानत है। इमरान खान को सजा हो रही है, आप सब बहुत रंजीदा हो, और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हालांकि मैं रोज़े अव्वल से शिद्दत से इमरान खान का मुखालिफ रहा हूं, शिद्दत से मुखालिफत की। उसकी वजह आप जानते हैं कि वो उसी नामुराद सूफी इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। तस्बीह फेरना, मज़ारों पे जाके चादरें चढ़ाना, सजदे करना, ये वही जहालतें हैं जिनकी वजह से आज हम मुसलमान दुनिया में शक्लें दिखाने के काबिल भी नहीं हैं। हमने एक ऐसे निज़ाम को, एक ऐसे मज़हब को इस्लाम समझ रखा है जिसका दीन मोहम्मदी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा गवर्नमेंट, उसके साथ दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं। एक मज़हब है, एक बोसीदा लाश, हम उसके पुजारी हैं।
اور اس کا نتیجہ یہی کچھ ہے۔ میں نے اس وجہ سے مخالفت کی اور میں جانتا تھا کہ یہی نتیجہ ہوگا۔ میں نے پہلی تقریر یہ کی تھی، عمران خان کو آپ 1000 سال دے دو، 100 سال نہیں، 1000 سال دے دو، تب بھی آپ کی قوم کی حالت نہیں بدلے گی، آپ اسی حالت میں رہو گے۔ اس کی وجوہات میں نے اپنے خطبات میں بیان کی۔ یہ 14 اگست کا موقع، یہ اس بات کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ میں یہاں آپ کو حوصلہ دینے کے لیے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو مملکت کے خلاف باغی ہوتے ہیں، عہد نبوی میں ان کو بھی باغیوں کو سزائے موت ہوتی تھی۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ یہ خاسرون کون ہیں؟ جنہیں بڑے بڑے جرمانے ہوتے تھے، ہیوی لاسز۔ وہ جو عہد کرتے تھے عہد نبوی میں، یہودی یہی کرتے تھے جو آج آپ کی قادیانی جماعت کرتی ہے۔ زبان سے تو عہد ہے لائلٹی کا پاکستان کے ساتھ، پاک فوج کے ساتھ، اور قادیانی یہ لفظ میں کس لیے استعمال کرتا ہوں؟ یہ اولئک ھم الکافرون، وہ تمام لوگ جو اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور نظام حکومت کو مانتے ہیں، اپنے خود تراشیدہ، اپنے سیلف میڈ پروگرامز، ان کے اپنے بنائے ہوئے جو جمہوریت اور کیپٹلزم کے پروگرام ہیں جن کو وہ اسلام کہتے ہیں، یا جو کچھ بھی وہ مانتے ہیں، یہ سارے کے سارے مذاہب آپ کے ہاں، ساری سیاسی جماعتیں یہی کچھ ہیں۔ اولئک ھم الکافرون، وہ لوگ جو اس قانون کو نہیں مانتے جو انزل اللہ ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے انفورس کیا ہوا انسانوں پر۔ ایک قانون ہے جو اس کائنات میں جاری اور ساری ہے، یہی قانون بما انزل اللہ، یہی وہ قانون ہے جو ساری کائنات میں جاری اور ساری ہے، مساوات کا، رزق کی مساوی تقسیم کا۔ جو اس قانون پر مبنی نظام حکومت قائم نہیں کرتے، انہی کو کافرون کہتے ہیں۔ آپ اپنے ہاں کی ساری سیاسی جماعتوں کو دیکھ لو، یہی کچھ کر رہے ہیں وہ۔ ہماری حکومت، ہماری حکومت، آنے تو دو ہماری حکومت۔ اور کیا ہوا آپ جانتے ہو اچھی طرح سے۔ اب جو سزا ہو رہی ہے تو آپ سب رنجیدہ ہو، رنجیدہ تو ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جانو کہ ایگزیکٹو اتھارٹی جب سزا دیتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو میری ہے، جو آپ سب کے دلوں کی کیفیت ہے۔ ہم سب بہت رنجیدہ ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا پیارا عمران خان، اسے سزا ہو رہی ہے۔ سب رنجیدہ ہیں، آپ بھی رنجیدہ ہو، اللہ کی قسم میں بھی بہت رنجیدہ ہوں۔ لیکن مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے ایک واقعہ جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غلام احمد پرویز صاحب کی وہ کتاب سلیم کے نام خطوط، شاید اس میں اس واقعے کا ذکر بھی ہے کہ عہد نبوی میں باغیوں کو سزائے موت ہوئی، اور جب انہیں لایا گیا یکے بعد دیگرے ان کی گردنیں کاٹی جانے لگیں، تو ایک بچی، چھوٹی بچی روتی ہوئی، چیخیں مارتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے باپ کو سزا مت دو، میرے باپ کو قتل مت کرو۔ جی، اور صحابہ کرام نے اس منظر کو دیکھا کہ اب کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے وہ دل کے اس درجہ موم آدمی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روتی ہوئی بچی، اور وہ بھی آ کر لپٹ گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں کے ساتھ، اور وہ اس درجہ رقیق القلب کہتے ہیں سینسٹیو کو، جیسے میں بہت سینسٹیو آدمی ہوں، آپ بھی بہت سینسٹیو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی سینسٹیو تھے۔
یہی وہ چیز ہے جو ہمیں شرف انسانی دیتی ہے، سینسٹیوٹیز، احساس. تو وہ آ کے ان کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئی اور کہا میرے باپ کو بچا لو، میرے باپ کو جان بخشی کر دو. تاریخ نے یہ منظر لکھا ہے. کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور کچھ دیر تک لوگوں نے دیکھا کہ ان کی ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، اور صحابہ جانتے تھے کہ بس اب تو وہ معافی کا اعلان کر دیں گے. آپ کو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رو رہے ہیں اور ساتھ ہی جلاد کو حکم دیا کہ اپنا کام کرو. اس شخص کی گردن کاٹی گئی، اسے سزا دی گئی. بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بڑا عجیب منظر تھا. تو آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں رو رہی ہیں اور آپ حکم دے رہے ہیں. وہ تاریخی جملہ یہ تھا، محمد ابن عبداللہ کی آنکھیں رو رہی تھیں اور محمد الرسول اللہ حکم دے رہے تھے. گورنمنٹ کو، نظام اللہ کو اپنے قیام کے لیے، ایگزیکٹو اتھارٹی کو اسی انداز سے اپنے، جسے آئسولیشن آف ایفیکٹ کہتے ہیں، اپنے جذبات پہ قابو رکھنا پڑتا ہے. آپ کو اپنا گھر بھی چلانا ہو تو گھر چلانے کے لیے بھی ایک ہی اصول ہے، ٹف لو جسے کہتے ہیں. آپ کا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، اگر آپ اسے چھوڑ دیتے ہو بگڑتا جاتا ہے اور پورا گھر پھر بگڑ جاتا ہے. ٹف لو اسی چیز کا نام ہے. میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں، اور اتنے سالوں میں آج بھی جب بھی میرے پاس مریض آتے ہیں چھوٹے بچوں کو لے کر، وہ اپنی مائیں لے کے آتی ہیں ہمارے بچے کو، تو میں ان کو کہتا ہوں ریممبر ABC، ایکشن، بیہیویئر، کانسیکوینسز. ہر چیز کے کانسیکوینسز جب دو گے بیہیویئر ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا میں نے باوجود اس کے کہ پاکستان کے فوجی، میرا خود ان سے تعلق ہے، میں ایک ملٹری فیملی سے ہوں، انہوں نے بہت برا منایا جب میں نے جنرل باجوہ صاحب کو للکار کر کہا، پکار کر کہا کہ آپ تو جانتے ہیں یہ آدمی ایک ڈرگی ہے، ہیلپ ہیم، اس کی مدد کرو. آپ نے اسے وزیر اعظم بنا دیا. آپ نے اسے وزیر اعظم بنا دیا. یہ ظلم ہے. وائی آر یو ڈوئنگ دیٹ؟ یاد ہے آپ کو میرے خطبات؟ میری آواز بہت دور تک نہیں جاتی، لیکن وہ کہتے ہیں سچ کی آواز بہت دور تک جاتی ہے. ظلم کیا ہم نے ایک آدمی کو جو مریض ہے، ڈرگز کا مریض ہے، ذہنی مریض ہے، اور پھر اسے شے دیتے چلے گئے، شے دیتے چلے گئے. کون لوگ؟ یہی قادیانی جماعت. یہی آپ کی قادیانی جماعت انٹرنیشنلی ورک کر رہی ہے. کس چیز پہ؟ پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے، کہ پاکستانی اس محبت کو ختم ہو جائے پاکستانیوں کے دلوں میں. چنانچہ آپ نے وہ مناظر دیکھے ہیں، پاسپورٹ جلا رہے ہیں، پاکستان کا جھنڈا جلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہی چاہتے تھے یہ لوگ، اور اس مقصد کے لیے اس آدمی کو استعمال کیا. اس جشن آزادی کے موقع پہ میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں، ایک لمحے کے لیے اپنے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طبیعت، اس کو طاری کرو کہ وہ کیا کرتے ایسے موقع پہ. محمد ابن عبداللہ کی آنکھیں رو رہیں، لیکن محمد الرسول اللہ حکم دے رہے. چنانچہ پاکستان کو بچانے کے لیے اس اینارکی سے، یفسدون فی الارض، اس فساد اینارکی سے بچانے کے لیے، یہ قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی اس میں یہی کہا گیا ہے، دوز who break their pledge of loyalty to your government after having affirmed their contract، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد مچاتے ہیں. They break the laws of your government which they were commanded to uphold, and who cause anarchy and disruption of peace in the country. تو آپ کیا فرمایا؟ اولئک هم الخاسرون، such shall suffer heavy fines and losses. بہت بڑے بڑے جرمانے ہوں گے ان کو. یہی رسول کریم کا دیا ہوا اصول، اسی اصول پر ساری دنیا گامزن ہے. میں آپ سب کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے ایک بار پھر سے یہ امید دلانا چاہتا ہوں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان اس میتھڈ آف ایلیمینیشن میں سے گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جمہوریت کی لعنت سے آپ کو آزادی ملے گی اور سلطنت پاکستان قائم ہوگی. اور اثر نو سلطانی نظام، جسے سمپل فارم میں مارشل لا کہتے ہیں، لیکن ایسا مارشل لا کن لوگوں کا؟ ملائکہ کا مارشل لا، فرشتوں کا مارشل لا. پاکستان بھرا ہوا ہے ایسے فرشتوں سے، پاکستان بھرا ہوا ہے بہترین ٹیلنٹڈ افراد سے، لیکن یہ جمہوریت کی لعنت انہیں موقع ہی نہیں دیتی. یہ ابھی نگران وزیر اعظم کی بات چلی تھی، اور مجھے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک ریٹائرڈ فورن سیکرٹری جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں، ان کا نام سر فہرست ہے. اس سلسلے میں لکھنے والے جو صاحب ہیں، میرے واٹس ایپ پہ دوست ہیں، جناب محمد سرفراز صاحب. انہوں نے کیا لکھا ہے سنیے. لکھتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنیاں نو، یعنی جب بھی کوئی فائدے والی بات ہو تو نگاہ انتخاب اپنے ہی بندوں پہ پڑتی ہے، دوسروں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اب نگران وزیر اعظم کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی مشہور، قابل، پڑھا لکھا، تجربہ کار اور جہاں دیدہ شخص، اسے یہ موقع دیا جاتا. ایک ایسے شخص کو جو طبقہ اشرافیہ سے تعلق نہ رکھتا ہو، جو دولت کے فقدان کی وجہ سے جنرل الیکشن لڑنے کے قابل نہیں، اسے کم از کم مختصر عرصے کے لیے نگران وزیر اعظم بنا دیتے تو ہماری مصنوعی جمہوریت کا کچھ تھوڑا سا بھرم قائم رہتا. مگر صد افسوس، اور وہ لکھ رہے ہیں، صد افسوس جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی. حکمرانوں کی نظر انتخاب اپنے ہی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک ریٹائرڈ شخص پر پڑی، جس نے زندگی بھر سوائے سرکاری نوکری میں چمچہ گیری اور منافقت کر کے ترقیاں اور مراد کے حصول کے علاوہ قوم کے لیے کوئی کارنامہ انجام نہ دیا. یہ ہے ہماری عوام کے لیے ہمدردیاں اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے نظریات. اور آگے وہ لکھتے ہیں، لخ دی لعنت ایسی سوچوں پر اور ایسے حکمرانوں پر. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. یہ لکھنے والے ہیں محمد سرفراز. جیتے رہو محمد سرفراز. یو ڈیزرو ٹو بی دا پرائم منسٹر، یو ڈیزرو ٹو بی دا لیڈر آف دس کنٹری. اور آپ جیسے اس واٹس ایپ کے ذریعے سے تھاؤزنڈز کی تعداد میں بہترین پاکستانی ہیں جن کے ساتھ میں رابطے میں ہوں. کیا ہے پرابلم ان سب کا؟ وہی کہ یہ مشرکین میں سے نہیں ہیں، شرکے والے، کارپوریشنوں والے، دولت مند اشرافیہ طبقہ جو جمہوریت کی الیکشنیں لڑتا ہے اور لڑواتا ہے، اور غریب مارا جاتا ہے اور غریب کو نعرے دیے جاتے ہیں. یہ ان میں سے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان سلطانی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے. بائی میتھڈ آف ایلیمینیشن آپ کو توأن و کرہن اس نظام کو قائم کرنا ہوگا. اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میں 45 سال پہلے اس ملک کو چھوڑ کر آیا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے، میری شادی کو ابھی ایک سال بمشکل ہوا تھا. میری بیوی حاملہ تھی، اور میں اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا
ہاتھ جیسے جسے سبحان اللہ کہتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں جیسے ایک تیراک مارتا ہوا پاکستان سے نکلا۔ ایئرپورٹ پر جب بیوی سے رخصت ہو رہا تھا، دونوں کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ ہم جانتے ہیں، آج بھی نہیں بھولا۔ لیکن اس سارے عرصے میں جتنا 45 برس ہو گئے ہیں، اس سارے عرصے میں ہم ایک لمحے کے لیے بھی میں نے پاکستان کو نہیں بھلایا۔ وہ جو اقبال نے کہا، پرت در وسط گردوں یگانا، نگاہ او بشاخ آشیانہ۔ شاہین ایک انوکھے انداز سے آسمانوں پہ اڑتا ہے، یگانہ ہوتا ہے، نگاہ او بشاخ آشیانہ، لیکن ہر لمحے اس کی نگاہ اپنے گھونسلے پہ ہوتی ہے، اپنے آشیانے پہ ہوتی ہے۔ وہ جس انداز سے پرندہ اڑتا ہے، اس انداز سے ہر لمحے میں نے اپنی نگاہوں کو اپنے آشیانہ پاکستان کی جانب مبذول رکھا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ پاکستان گہوارہ ہے اس نظام محمدی کا۔ انشاءاللہ تعالی یہاں وہ نظام محمدی قائم ہوگا جب مسلمان اس جہالت سے نکلیں گے، وہ جہالت جو ان پر اس قادیانی مذہب نے طاری کی ہوئی ہے۔ چاروں طرف یہ قادیانیت پھیلی ہوئی ہے دنیا اسلام میں، اور مسلمان نکلیں گے اس سے انشاءاللہ تعالی۔ اقبال کی یہ فارسی کی، امیر او ب سلطانی فقیر، فقیر او ب درویشی امیر، یہ ہے وہ نظام۔ لوگ پوچھتے ہیں میں اپنے آپ کو سلطان پاکستان کیوں کہتا ہوں؟ یہ کیفیت ہوتی ہے، امیر او ب سلطانی فقیر۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ بتائیے سلطانی کا حقدار سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا، صرف سیدنا عمر فاروق ایسا جواب دے سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص کہ جب وہ سلطان نہ ہو تو اس وقت وہ سلطان لگے، اپنے کردار سے، اپنی صلاحیتوں سے، اور جب وہ سلطان ہو جائے تو اس وقت وہ ایک فقیر لگے، ایک کامن سولجر۔ امیر او ب سلطانی فقیر، فقیر او ب درویشی امیر۔ یہ اقبال کی باتیں۔ اگر خواہی ثمر از شاخ منصور، بدل لا غالب الا اللہ فروریز۔ اگر تو چاہتا ہے کہ منصور کی شاخ کا پھل کھائے، وہ منصور جس نے سولی پہ کہا تھا کیا، انا الحق، آئی ایم دا ٹروتھ، میں سچا ہوں، میرے پاس سچائی ہے، اور اس کے دل میں کیا تھا، لا غالب الا اللہ، میں اللہ کے قانون کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو فروریز میں رد کرتا ہوں، اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں مانتا۔ اگر خواہی ثمر از شاخ منصور، بدل لا غالب الا اللہ فروریز۔ میرے پیارے پاکستانیوں، امید زندہ رکھو، انشاءاللہ تعالی پاکستان will overcome all its problems، انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان will rise to lead the rest of the nations of the world in the establishment of نظام ربوبیت، رب کا نظام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔